अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये कल पढ़ रहे थे ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के बारे में कि मतलब कि जब हम लोग रीड कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बस बदअमनी थी और ये सब जंगें वग़ैरह हो रही थी और कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ था। ऐसा एक फ़ीलिंग आ रही होती है कि यार सिर्फ़ लड़ाई झगड़े यही सब हो रहे थे ना। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत सारी उसमें खैर की चीज़ें भी आई थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि गुज़िश्ता खुलफ़ाए राशिदीन की तरह इस दौर में भी सरहदों की निगरानी हुई, कुफ़ार के हमलों की रोकथाम हुई थी हज़रत अली के दौर में। महरूसा इलाकों में बगावतों की सरकूबी और इस्लाम की शान और शौकत की धाक बिठाए रखने का सिलसिला जारी रहा था, ठीक है? तो लेकिन ज़ाहिर है वो इतना आसान नहीं था, प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन फिर भी ये काम होता रहा हज़रत अली के दौर में भी। फिर उनके जो डिफरेंट सूबों के गवर्नर्स थे, उनके बारे में उनके जो बड़े-बड़े नाम थे, वो हमने यहाँ पे देखे थे। और ये भी कि दर्जनों अकाबिर सहाबा थे और बहुत सारे ताबईन थे जो कि जानिसार थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। तो डिफरेंट मुहिम्मात वगैरह रवाना की थी, वो हम वन बाय वन पढ़ रहे थे। फारिस व कुरमान और पहाड़ी इलाकों की मुहिम्मात, मर्व की मुहिम पड़ी, निशापुर की मुहिम और अपना तिलामिज़ा अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हज़रत अली के परचम तले मुशरिकीन से जिहाद पढ़ा था। फिर बलूचिस्तान और सिंध में पेशकदमी, फिर कंदाबील और कैकान की मुहिम, फिर लास्ट में हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, खैरियत बिन राशिद की साजिशें, ठीक है? इसको यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। खैरियत बिन राशिद की साजिशें, इस ज़मीन में खैरियत बिन अ, राशिद का तज़किरा अहम है, जो कबीला बनु नाजिया का रईस था और जंग जमल से जंग नहरवान तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम रुकाब था। ठीक है? हाँ, रुकाब उनको बोलते हैं ना जो सवार होते हैं ना, तो उनके साथ सवारी करते थे, ठीक है? तो जंग जमल से जंग यानी कि जंग जमल में भी, जंग सिफ़ीन में भी, जंग नहरवान में भी हज़रत अली के हम रुकाब था। अच्छा फिर क्या है कि मगर उसके बाद सन 38 हिजरी में उसने अचानक से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बेदीनी और मिल्लत फ़रोशी के इल्ज़ामात आयद करते हुए आलम बगावत बुलंद कर दिया, ठीक है? उससे पहले तक तो वो सिंसियर था ना, उनके साथ जो जंगों वगैरह में शरीक हुआ सब कुछ ना, फिर वही जो सब ब्रेन वॉश हो रहे थे सारे लोग और मतलब गलत-गलत अकीदे रख रहे थे, तो वो उसमें फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर वो भी डेफ़िनेटली किसी न किसी के हाथों ब्रेन वॉश हुआ होगा और उसने आलम बगावत हज़रत अली के अगेंस्ट जो है बुलंद किया और उन पर बेदीनी और मिल्लत फ़रोशी ये इल्ज़ामात आयद किए। वो मुसैलिमा कज़्ज़ाब की तरह बड़ा अय्यार सियासतदान था, हर एक से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बात करता था। ख़वारिज से कहता कि हज़रत अली ने तहकीम को दुरुस्त मानकर नाजायज़ काम किया है। ठीक है? ख़वारिज का सबसे बड़ा मसला यही था ना, तहकीम वाला जो मसला था। तो उसने उसी पॉइंट को ताकि मतलब ख़वारिज को जैसे नहीं होता मतलब उनको खुश करना, ठीक है ना? वो जिस पॉइंट को रेज़ कर रहे हैं उसी पॉइंट को आगे बढ़ाना ताकि वो उनकी भी मतलब की बात करें। तो हज़रत अली ने तहकीम को दुरुस्त मानकर नाजायज़ काम किया है, ये ख़वारिज को कहता था। आम मुसलमानों से कहता था कि मैं हज़रत अली के फ़ैसलों को मानता हूँ। आम मुसलमान तो हज़रत अली के साथ ही थे ना, तो उनको उनको कहता था कि मैं मानता हूँ। तो फिर हज़रत उस्मान के शहीद और मज़लूम होने का भी इकरार करता। जो लोग हुकूमत से बाग़ी बनकर महसूलात देना बंद करते, उनको शाबाश देता। महसूलात किसे कहते हैं? मीम, हाउ, स्वाद, वाव, लाम, अलिफ, ता। टैक्स को कहते हैं टैक्स। ये भी टैक्स। अच्छा, महसूलात जो 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 लोग हुकूमत से बाग़ी होकर, ये इसको हम्म, देख लें, इस वर्ड का एक्यूरेट मीनिंग ज़रा-सा देख ही लेते हैं ना? एक वही हुँ। होता है जो ये हुसूल जो देना हुसूल चाहिए। मतलब हासिल करना, तो महसूलात उसी वो से। ड्यूज़ नहीं होते, ड्यूज़ जिसमें उर्दू में। हाँ, ड्यू नहीं, वो जैसे हुँ। वो जमीनें वगैरह लोग ओन करते थे ना, उस पे एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लगता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये लिखा है लगान, माल गुज़ीरा, like, मुहासिर, टैक्सेस, ठीक है ना? वो लगान वग़ैरह जो उस तरह से होते हैं ना, ठीक हो गया, सही है। वही तो वो टैक्स ही होता है। टैक्स को ही उसमें हम समझ सकते हैं। तो जो लोग हुकूमत से बाग़ी बनकर महसूलात देना बंद करते, उनको भी शाबाश देता, ठीक है ना? एक तरफ तो आम मुसलमानों के साथ था और सब कुछ आम मुसलमानों को ऐसे शो करता उनके साथ है सब, लेकिन ये कि जो बाग़ी बन जाते, ठीक है? महसूलात देना तो उनको मतलब ये सब सीक्रेसी में करता होगा ना कि इस पार्टी से मिला तो उनको खुश कर रहा है, उससे मिला तो उनको और जो मुर्तद हो जाते, उनकी भी हौसला अफ़ज़ाई करता था ये, ठीक है? अच्छा फिर खैरियत बिन राशिद के खिलाफ मुहिम।
اچھا یہ نیچے یہ حاشیہ جغرافیہ سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے دوست محترم عدنان الحق مقیم سعودی عرب کی تحقیق کے مطابق قیقان اور قندابیل سے مراد بلوچستان کے وہ علاقے ہیں جو سندھ کے ساتھ لگتے ہیں. یہاں سے کھیرتھر کا پہاڑی سلسلہ شروع ہو کر سندھ کی حدود سے جا ملتا ہے. اس دور میں اس پہاڑی خطے کو قیقان کہا جاتا تھا. پھر یہ گندھادا کے نام سے مشہور ہوا. قندابیل کا موجودہ نام جھل مگسی ہے. تفصیل کے لیے یہ ویب سائٹ دیکھیے بلوچستان.gov. ٹھیک ہے. اچھا اب خریت بن راشد کے خلاف مہم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خریت بن راشد کے درمیان طویل خط و کتابت ہوتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا. عراق اور خلیج کے نصرانی اس کے پشت پناہ بن گئے. ٹھیک ہے. کہاں کے؟ ایک تو عراق کے اور خلیج نا جو گلف کا جو ایریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے جو نصرانی تھے یعنی کہ کرسچن جو تھے اس کے پشت پناہ بن گئے خریت بن راشد کے. اس کی قوم بنو ناجیہ کے بیشتر لوگ جو نصرانیت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ دوبارہ نصرانی بن گئے. اہواز کے عجمی قبائل بھی اس کے گرد جمع ہو گئے. اس کے علاوہ چوروں اور ڈاکوؤں کے گروہ بھی اس سے جا ملے. آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زبردست لشکر دے کر اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا. اس جنگ میں حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ یہ واقعہ اس طرح سناتے ہیں. اچھا نمبر 3 اس کا آیا ہے کہ ان کا نام عامر بن واثلہ ہے. تمام صحابہ کے بعد 100 ہجری یا 110 ہجری میں وفات پائی انہوں نے یعنی کہ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ یہ واقعہ اس طرح سناتے ہیں. میں اس لشکر میں تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو ناجیہ کے خلاف بھیجا تھا. جب ہم ان لوگوں تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ 3 گروہوں میں بٹ چکے ہیں. ہمارے امیر نے ایک گروہ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے اور اب بھی اسلام پر قائم ہیں. ٹھیک ہے. پہلے کرسچن تھے پھر مسلمان ہو گئے تو ابھی بھی مسلمان ہی ہیں. امیر نے کہا تم ایک طرف ہو جاؤ. پھر دوسرے گروہ سے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگے ہم نصرانی تھے اور اب بھی نصرانیت پر قائم ہیں. ٹھیک ہے. کرسچن ہی تھے اور ابھی بھی کرسچن ہی ہیں. امیر نے تیسرے گروہ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے پھر ہم نے دیکھا کہ نصرانیت سے بہتر دین کوئی نہیں تو ہم دوبارہ نصرانی ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی کہ مرتد ہو گئے. امیر نے کہا اسلام قبول کر لو. ٹھیک ہے. یہ جو لشکر کے امیر تھے نا جو حضرت علی نے لشکر روانہ کیا تھا تو اس کے جو امیر تھے تو انہوں نے کہا ان لوگوں کو کہ جو پہلے نصرانی تھے اور پھر اسلام قبول کیا اور پھر نصرانی ہو گئے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو. تو انہوں نے انکار کر دیا. اس پر امیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں 3 بار سر پر ہاتھ پھیروں گا جب تیسری بار ہاتھ پھیروں تو تم حملہ کر دینا. بس مسلمانوں نے ایسا ہی کیا. ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا. یہ لڑائی نہایت خونریز تھی جس میں دشمنوں کا سرغنہ خریت بن راشد فرار ہو کر روپوش ہو گیا اور اس کے ساتھ جمع ہونے والا باغی گروہ تتر بتر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو مین بندہ تھا وہ تو فرار ہو گیا وہ نہیں قتل ہو سکا لیکن باقی جو بھی جنگجو لوگ تھے ان کو قتل کیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا. نیچے کیا لکھا ہے کہ اس روایت کے بعد امام بہقی امام شافعی کا یہ قول نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے بھی جہاد کیا جو نصرانیت پر قائم تھے اور ان سے بھی جو مرتد ہو گئے تھے. سانحہ شہادت. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 63 برس کے ہو چکے تھے یعنی 63 ایئرس کے ہو چکے تھے. انہیں عالم اسلام کی زمام اقتدار جن حالات میں ملی تھی وہ ان کی فقاہت استقامت تدبیر اول العزا اولو العزمی میرا خیال ہے
اچھا سوری، اچھا اولو العزمی، ٹھیک ہے، اولو العزمی توکل اور اخلاص کا بہت بڑا امتحان تھے. میں دوبارہ پڑھوں گی یہ لائن، ٹھیک ہے. انہیں عالم اسلام کی زمام اقتدار جن حالات میں ملی تھی نا، وہ ان کی فقاہت، استقامت، تدبیر، اولو العزمی، توکل اور اخلاص کا بہت بڑا امتحان تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ان سخت ترین آزمائشوں سے نہایت حزم و احتیاط کے ساتھ پار ہوئے تھے. سن 40 ہجری کے ایام تیزی سے سن 40 ہجری کے ایام تیزی سے گزرتے جا رہے تھے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود معاشرے میں فساد کا عنصر باقی ہے، اور خود ان کے پیروکاروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شریعت پر ان کی استقامت، ذاتی مفادات کی بار بار قربانی اور سیاسی مخالفین کے لیے وسعت ظرفی سے نالاں ہیں. یہ کیا لکھا ہے، دوبارہ اس کو پڑھتی ہوں کہ سیدنا حضرت علی محسوس کر رہے تھے کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود معاشرے میں فساد کا عنصر باقی ہے، ٹھیک ہے، اور خود ان کے پیروکار یعنی ان کے فالوورز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شریعت پر ان کی استقامت، ذاتی مفادات کی بار بار قربانی اور سیاسی مخالفین کے لیے وسعت ظرفی سے نالاں ہیں. کیا کیسے سمجھیں گے اس لائن کو؟ یہ نا اوپر سے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، 1 2 3 4 5ویں لائن. مطلب ان کو اس بات سے شکایت تھی. شکایت تھی، اچھا ناراض ہیں جیسے اس طرح. ہاں. اچھا تو ان کو اس بات پہ مطلب وہ کہ جو 2 لاسٹ ورڈ ہے ان کا تو یہ ہے مفادات کی بار بار قربانی، یعنی آپ کو اپنے نفس کی، اپنے فائدے کی چیزوں کو آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے فار دا گریٹر کاز بعض دفعہ، تو وہ نہیں کر رہے تھے. اور دوسرا ہے کہ سیاسی مخالفین، یعنی آپ کے لیے آپ کے جو اوپوننٹس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں نا آپٹمسٹک ویو رکھیں. ہر چیز ان کے بارے میں برا سوچنا کہ یہ تو بس ایسے ہی ہیں، یہ تو بس غلط ہی ہیں، یہ تو بالکل ہی وہ ہیں 3 سیٹ. یعنی ہمارا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے اوپوننٹس ہوتے ہیں ہم ان کو بالکل ہی کوئی زمین میں گاڑ دیتے کہ وہ تو بالکل کسی قابل ہی نہیں ہے. مطلب آپ تھوڑا سا وسعت نظر کا مطلب ہے کہ تھوڑا اوپن مائنڈیڈنس رکھیں ان کے لیے کہ ایسا نہیں ہے، اتنی بھی خراب نہیں ہے. مطلب کچھ چیزیں ہیں جو گڑبڑ ہیں، لیکن اب یہ نہیں کہ آپ نے A to Z آپ نے ان کو 0 نمبر دے دیا، بالکل ایسا بھی نہیں ہونا. فرین آپ کہاں پہ پڑھ رہی ہیں، کون سی لائن؟ دیکھیں میں یہ پڑھ رہی، دیکھیں اوپر سے 1 2 3 4 5 5ویں جو لائن ہے نا کہ اچھا اب میں اتنی نیکی کی ہے نا، اب میں میری بڑی لمیٹڈ نیکیاں ہیں، میں اتنی بڑی دل کی بھی نہیں ہوں. دفعہ میں سونے لگی ہوں، میں نے اچھا تو ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے، یہاں پہ تھے یہ جو 5ویں لائن ہے نا اوپر سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیکنڈ پیراگراف کی دوسری لائن جسے ہم کہیں گے کہ دیکھیں اس میں یہ بول رہے ہیں کہ ایسے لوگ موجود، ان کو مطلب حضرت علی کو اس بات کا احساس تھا کہ خود ان کے پیروکاروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شریعت پر ان کی استقامت، ذاتی مفادات کی بار بار قربانی اور سیاسی مخالفین کے لیے وسعت ظرفی سے نالاں ہیں. ٹھیک ہے، تو شریعت پر جو حضرت علی کی استقامت تھی، ٹھیک ہے، کہ اس بات سے، دوسرا یہ کہ ذاتی مفادات کی جو بار بار حضرت علی قربانی دے رہے تھے اس بات سے، اور یہ کہ سیاسی مخالفین کے لیے وسعت ظرفی، جیسے اسپیشلی حضرت معاویہ کے لیے، کہ مطلب اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیوں کرے، سختی کیوں نہیں کر رہے ان کے ساتھ نا. ٹھیک ہے، تو یہ جو 3 پوائنٹس تھے نا، ان پر جو ان کے فالوورز تھے وہ ناراض تھے، مطلب حضرت علی تھی. ان کو شکایات تھی، ٹھیک ہے نا، ان پوائنٹس پہ. تو عراق و فارس، مطلب یہ لوگ باغی نہیں تھے، یہ ان کے فالوورز ہی تھے، لیکن بس وہ چاہ رہے تھے کہ ایسا نہ کرے نا حضرت علی، ان کی یہ خواہش تھی، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عراق و فارس میں آباد یہ طبقہ، کہاں عراق اور فارس میں، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ آباد یہ طبقہ قیصر و کسریٰ کی طرح مادی شان و شوکت والے حکمرانوں ہی سے مرعوب ہوتا تھا، اور حضرت علی کی سادگی اور بے تکلفی ان کی نگاہ میں ایک عیب تھی. ٹھیک ہے، اب انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو کہ عراق اور فارس میں آباد تھے، ٹھیک ہے، یہ جب دیکھتے تھے قیصر و کسریٰ کی طرح جو مادی شان و شوکت والے جو حکمران ہیں ان سے مرعوب ہوتے تھے، مطلب ان سے ایک طرح سے امپریس ہوتے تھے، ہے نا. ٹھیک ہے، تو ان کے روب میں آ جاتے تھے جسے کہیں گے. اور حضرت علی کی سادگی اور بے تکلفی ان کی نگاہ میں ایک عیب تھی. ٹھیک ہے، کہ مطلب حضرت علی کیوں نہیں اس طرح کی لائف سٹائل اڈاپٹ کر رہے، یا ان کی طرح بننے کی کیوں نہیں کوشش کرے جو قیصر و کسریٰ کے حکمران ہیں،
ہے نا. تو ان کو ان کی سادگی اور بے تکلفی جو ہے وہ ان کو کھٹکتی تھی حضرت علی کی. آپ کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ اندرونی دشمن آپ کی طاق میں ہے اور کسی بھی وقت قاتلانہ وار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ان کو آئیڈیا تھا, کیونکہ ظاہر اتنا زیادہ جو لوگ اگینسٹ ہو رہے تھے کہ وہ قاتلانہ حملہ بھی ان پر ہو سکتا ہے. انہی دنوں بنو مراد کے ایک شخص نے آپ کو اطلاع دیتے ہوئے کہا اپنے لیے پہرے کا انتظام کر لیں, بنو مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی حضرت علی کو بات بولی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا ہر آدمی کے ساتھ 2 محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اسے آفات سے بچاتے ہیں, مگر جب مقدر کا لکھا آ پڑتا ہے تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں. بے شک موت خود ہی ایک زبردست ڈھال ہے. یہ لکھا ہے نا, زبردست لکھا ہے نا, نمبر 1 حاشی تکار انسان. ٹھیک ہے, تو دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتی ہوں. جب ان کو حضرت علی کو کہا کہ آپ اپنے پہرے کا انتظام کر لیں, کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے مطلب کیا ارادہ کر چکے ہیں, تو حضرت علی نے اطمینان کے ساتھ دیکھیں کیا جواب دیا کہ ہر آدمی کے ساتھ 2 محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اسے آفات سے بچاتے ہیں, مگر جب مقدر کا لکھا آ پڑتا ہے تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں. بے شک موت خود ہی ایک زبردست ڈھال ہے. دنیا سے بیزاری اور شہادت کی آرزو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی دنیا کی دلچسپیوں سے لاتعلق تھے, اب جہان فانی سے اور زیادہ بیزار ہو چلے تھے. اپنی حیات کے آخری ایام میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ, میں ان لوگوں سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں. میں ان سے نالاں ہوں اور یہ مجھ سے نالاں ہیں. تو مجھے ان سے دور کر کے آرام دے اور انہیں مجھ سے آزاد کر کے راحت دے. یعنی خود ہی پھر خواہش تھی ان کو. بالکل نا. پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ بدبخت کو کوئی نہیں روکے گا کہ وہ میری داڑھی کو خون سے رنگین کر دے. کتنا تھک گئے ہوں گے نا, کتنا یہ ساری جنگیں اور سب لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اور اپنے ہی امت, اپنی ہی مسلمان بھائیوں کا ایسا رویہ دیکھ کے ایک انسان کب تک لڑے گا. کتنا اتنے اس طرح کے الفاظ ہیں یہ کہ کتنا تکلیف سے بھرے ہوئے تھے حضرت علی نا. فیڈ اپ ہو چکے تھے بالکل. انہی دنوں مشیروں نے تجویز دی کہ آپ اپنا جانشی مقرر کر دیں, مگر آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی باضابطہ نائب مقرر کیے بغیر امت کو چھوڑ گئے تھے. ٹھیک ہے, حضرت علی کے پاس تو بہت ہی مطلب اتنے بڑے بڑے تو صحابہ, حضرت حسن, حضرت حسین, آرام سے وہ کسی کو بھی اپنا جانشی بنا کے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے وہی سنت فالو کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جو ہے کسی کو بھی اس طرح سے نہیں نامنیٹ کیا, جبکہ انہیں ان کے مشیر مشورہ دے رہے تھے. رفقا کو ڈر تھا کہ اس طرح مزید انتشار پھیل سکتا ہے, اس لیے عرض کیا اس حال میں اپنے رب کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا حضرت علی نے یہی کہوں گا اے میرے رب, آپ نے مجھے جب تک مناسب سمجھا ان لوگوں میں باقی رکھا, پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے ذمہ دار ہیں. سبحان اللہ. چاہے تو انہیں سدھار دے, چاہے تو بگڑنے دے. تمہارا پڑتی ہوئی لائن نا. تو انہوں نے کہا ان کے رفقا نے کہ اس حال میں اپنے رب کے پاس جائیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہی کہوں گا اے میرے رب, آپ نے مجھے جب تک مناسب سمجھا ان لوگوں میں باقی رکھا, پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے ذمہ دار ہیں, چاہے تو انہیں سدھار دے چاہے تو بگڑنے دے. دیکھیں کتنا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اب آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی سنبھالیں گے نا. ظاہر سی بات ہے, کوئی انسان تو نہیں سنبھال رہا ہوتا نا, جیسے ہمارے بھی ذہنوں میں ہوتا ہے نا کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. تو بھائی ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہی پال رہے, بعد میں بھی وہی پالیں گے. مطلب توکل اللہ کی بہت ہائیسٹ وہ اس پہ ہے, لیکن اسلام میں ہے نا کہ آگے کے لیے فیوچر کا بھی سوچ کے بچوں کو بھی اپنے فقیر کر کے نہیں چھوڑو, ان کے لیے بھی کچھ جو وہ مومن اچھا ہوتا ہے جو ان کے لیے کچھ چھوڑ کے ختم ہوتا ہے. اور دوسری چیز ایک تو یہ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آگے کر کے
نماز پڑھنے کو کہا، یعنی کہ ایک تھوڑا سا ہنٹ تو دیا تھا نا کہ کوئی ہے انڈائریکٹلی جسے کہتے میرے ہیں، ہاں پاس. انڈائریکٹلی ہاں ایک طرح سے بتا دیا تھا. ہاں انڈائریکٹلی ایک ہنٹ دیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ویسے ہی سمجھا ہوگا کہ مطلب انہوں نے اس ہنٹ کو نہیں لیا، ورنہ وہ بھی اپنے بیٹے کو یا کسی کو کر سکتے تھے کہ میرے بعد یہ نماز پڑھوائے یا کچھ بھی، جس سے کہ لوگوں کے اندر تھوڑا سا کچھ ہوتا کہ ہاں وہ میرے بعد. لیکن وہ انہی سے لوگ نالا تھے، تو اس لیے انہوں نے سوچا اب میں کسی کو اگر رکھ کے بھی جاؤں گا تو جب مجھے سے ناراض ہے تو میری اپوائنٹ کیے ہوئے آدمی سے بھی ناراض ہوں گے، تو اللہ پہ چھوڑ دیا اس لیے. اور وہ لوگ بھی واللہ الگ تھے عالم. نا کشمیرٹی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے اور اب جو لوگ ہو گئے تھے، مسلمان تو تھے لیکن وہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنا اور پھر غلط اینگل دینا. تو اس وقت بالکل اگر وہ انڈائریکٹلی بھی نومینیٹ کرتے کسی کو تو پھر وہ ہاں چیز خوارج، بالکل اس بہت وقت کم ہو جائے. خوارج وغیرہ کا یہ سب بہت کچھ حالات بدل گئے تھے. ہے نا. تو اس لیے تو مے بی یہ بھی وجہ ہو، یا ڈیفینیٹلی بہت ساری وجوہات ان کی، انہوں نے واللہ کسی عالم. طرح میرا خیال سے ہنٹ بھی نہیں دیا، یا ہو سکتا ہے آگے ہم پڑھے کوئی ہنٹ دیا ہو مے بی، ہے نا. تو کیونکہ بنے جی تو حضرت حسن ہی تھے نا خلیفہ ان کے بعد نا، ہاں حضرت علی کے بعد. ٹھیک ہے ہاں نا. لوگ ٹھیک ہے. اچھا. اور ایک اور بات کیا میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہاں یہ والی جو بات ہے نا کہ آگے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا، فائنینشلی ان کو اسٹیبل کر کے جانا، صحیح بات ہے. تو مطلب اگلا جیسے تیار کرا کے جائیں، آپ تربیت کر کے جائیں پورا، باقی پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. آپ اپنے اوپر مت سمجھو کہ بس میں ہوں تو میں سب سنبھال لوں گا، ساری چیزیں سیٹل کر لوں گا. کرنا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا نا، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے سکو کہ میں نے اپنی پوری ذمہ داری کر دی تھی اللہ تعالیٰ. باقی پھر ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے دنیا شروع سے چلا رہے ہیں، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ ہی چلائیں گے. تو یہ ہے. اور کسی نے کوئی بات اس میں ایک واقعہ مجھے آ رہا ہے کہ فائنینشلی سپورٹ نہیں کرنا ہوتا، فائنینس کے لیے آپ نے وہ نہیں ہونا ہوتا. کیونکہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز، جو کہ ان کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئی تھنک پوتے تھے یا بیٹے تھے، کہ پتہ نہیں ان کے ایک ساتھی تھے، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو وہ بہت نہیں. عمر بن عبد العزیز جو بعد کے دور میں تھے، حضرت عمر سے تو ان کا کوئی جی تعلق نہیں تھا میرے خیال سے، تھا کیا؟ جی فرحین، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی کے بیٹے تھے. ہاں اچھا. ہاں ہاں او جی واو. جی. اچھا. میں نے یہ سنا تھا کہ ان کے ایک دوست تھے، اور دوست تھے یا ان کے مطلب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. تو جب وہ ان کا انتقال ہو رہا تھا تو مطلب وہ اپنی بیٹوں کی اس میں بہت سارے جو ہے نا بہت جائیداد چھوڑ کے جو ہے نا وہ مرے تھے. ٹھیک ہے. اور جب عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے 11 بیٹے کہے جاتے کہ 11 بیٹے تھے ان سے. اور 11 بیٹوں کا جب وہ انتقال ہو رہا تھا تو ان کے 11 بیٹوں کے حصے میں مطلب تدفین کے بعد بہت ہی معمولی رقم، شاید کچھ 10 درہم یا اس سے بھی کم، ایگزیکٹلی مجھے اماؤنٹ یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا وہ مطلب یعنی کہ جب وہ بستر مرگ پہ تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ان کے دوست کہہ رہے ہیں جو بہت امیر تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کے اندر تقوی اور اللہ سے کنیکٹ کر دیا ان کو، تو اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ جب وہ مرے تو اب ان کی تدفین کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، مطلب بہت ہی کم. وہ انہوں نے صدقہ کر دیا، سمتھنگ لائک دیٹ، جو تھا تو ان کے پاس کافی کچھ تھا ہی نہیں تھا بھی نہیں تھا میرا خیال ہے، مطلب کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہی بچوں یعنی جو ان کے دوست تھے یا جو جنہوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کے بچے جو کہ اپنی اولاد کے حصے میں بہت ترکہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کے بچوں کو لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. اور عمر بن عبد العزیز کے بچے جن کے ہاتھ میں وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے تھے سوائے اللہ سے کنیکٹ کر کے یا ان کو متقین بنا گئے تھے، انہوں نے کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو ہے نا صدقہ خیرات میں بھر بھر کر 100 اونٹ جو ہے نا وہ خیرات کر رہے ہیں ان کے بچے. سسر بتانا ایک بار ذرا کلیئر کریے گا، بھیک کن کے بچے مانگ رہے تھے ان کے بعد؟ انہی کے عمر بن جو عبد ان کے العزیز کے؟ نہیں جو ان کے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ ترکے میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب کن کے ٹھیک ہے. بچے بھیک مانگ رہے تھے؟ ان کے دوست کے؟ ان کے دوست کے جو بہت ترکہ چھوڑ کے گئے تھے اپنے بچوں کے لیے. اچھا 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 اچھا، وہ ان کے بچے بھیک مانگ رہے. صحیح صحیح. اچھا جی. مطلب اور اصل چیز ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کنیکٹ کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس دین سے، اس قرآن سے. باقی جو ان کے نصیب میں رزق ہے وہ ان کو مل کر رہے گا، رزق کے لیے تو پریشان ہونا ہی نہیں ہے.
ہاں سسٹر فرزانہ یہ بات تو ہے تربیت والی، لیکن یہ بھی ایک آئی گیس حدیث ہی ہے کہ مطلب کہ بالکل اپنے بچوں کو ایسے نہیں کر کے جاؤ، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاؤ اس طرح۔ کشونٹی آپ کو یہ میرے خیال سے آپ ہیں ہمارے ساتھ ابھی کہ نہیں؟ ان کو یہ کوٹ کرتی ہے والی بات چلی گئی ہے ورنہ وہ بھی ایکسپلین کر دیتی۔ کچھ ہے نا آپ لوگ کو یاد آ رہی ہے ایسی والی حدیث کہ اپنے بچوں کو بالکل مطلب خالی ہاتھ نہیں چھوڑ کے جاؤ، سم تھنگ لائک دیٹ، کریم کچھ بالکل بالکل ایسی ہے کہ بچوں جی جی بالکل ایسا ہے، ایگزیکٹ حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بالکل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بالکل خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جائیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی کے در پہ کوئی جا کے سوالی بنے یا بھیک مانگے۔ تو مطلب آپ ان کو کچھ جو آپ کے پاس جائیداد ہے، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس میں ان کا جو ایک حصہ بنتا ہے، جو چیزیں بنتی ہیں ان کو آپ کو ضرور دے دینی چاہیے، اور اپنی زندگی میں ہی کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب آپ صرف اسی کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں، یعنی ہاں بالکل بالکل بالکل، دونوں میں ایک کیونکہ میانہ روی ہونی چاہیے۔ میانہ روی، ہاں بالکل، کیونکہ آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ مطلب بچوں کے لیے ایک مکان دوسرا مکان جائیدادیں بالکل بنانے میں ہی جو ہے وہ ہاں لگی ہوئی ہے۔ ایکسٹریم پہ نہیں جائے بندہ، لیکن جو ہے وہ مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ نے کچھ سیونگز کر لی، کچھ آپ کی جائیدادیں آپ نے بانٹ دی، تو مطلب اسلام تو اس میں پوری رولنگ دیتا ہے نا، تو بس ایکسٹریم پہ ہاں کہ اب بنانا ہی ہے، گھر بنانے کے پیچھے پوری زندگی گوا دی تو جی نہیں، وہ اور آپ کسی کی کو وجہ سر فہین سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، وہ اپنا مال کیا کرنا چاہیے، ڈونیٹ جیسے کرنا چاہ رہے تھے، اردو میں کیا ورڈ تھا صدقہ ابھی کرنا سے جیسے، ہاں صدقہ یا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو وہ پھر آدھا مال کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی نہیں کیا، 1/3 کا بولا، وہ بھی بولا کہ یہ بھی ٹو مچ ہے۔ اپنی ان کی ایک بیٹی تھی اس ٹائم، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ان کو دینا۔ ہاں یہ اسلام اس کے اوپر نا کافی کہتے ہیں، اصل میں ہم لوگ کو وہ تھوڑا سا ہم جذباتی بھی ہو جاتے ہیں میرے خیال سے، لیکن ذرا اسلام پریکٹیکل مذہب ہے نا، تو کہتے ہیں بھائی جو ہے وہ دے دو، ٹھیک ہے، حلال کمایا ہوا ہے اور ساری چیزیں آپ نے دین کی ٹیچنگز کو فالو کرتے ہوئے کچھ ہے تو وہ بات مطلب دے دو، بچوں کا حق بنتا ہے نا۔ تو چلیے اس پہ نا حدیث جو بھی آپ لوگ کو ملے نا گروپ پہ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، تاکہ ذرا کلیئرٹی اور مل جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہاں تک یہی کہوں گا۔ فرمایا اچھا اس حال میں آپ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہی کہوں گا، اے میرے رب، آپ نے مجھے جب تک مناسب سمجھا ان لوگوں میں باقی رکھا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے ذمہ دار ہیں، چاہے تو انہیں سدھار دیں چاہے تو بگاڑ دیں۔ اچھا اس میں پتہ ہے ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں کہ نہیں، یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ ایک پرسنالٹی پہ رلائے، جو بہت بیسٹ پرسنالٹی ہمیں لگتی ہے، ہمیں لگتا ہے بس یار اس نے ہی کرنا ہے سب کچھ ورنہ یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی جیسے عمران خان کی ہے، اکثر لوگوں کو لگتا ہے تو وہ کرے گا تو ہوگا، وہ حکومت میں آئے گا تو ہوگا، بس باقی ذہن ہی نہیں کہیں جاتا کہ کوئی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہمیں نہیں پتا ہوتی نا، لیکن میں نے بات دیکھی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے بس اگر عمران خان نہیں آیا نا تو پاکستان سدھر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے خیال سے اس سے تھوڑا نکلنا چاہیے کہ پرسن ایسے ایک ایک بندے کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ بندہ رہے نہ رہے، وہ ملک چھوڑ کے بھی چلا جائے، بھائی پاکستان کو اگر اللہ تعالیٰ کو رائٹ ٹریک پہ لے کر آنا ہے تو وہ کسی کے ذریعے بھی کرا سکتے ہیں، وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ۔ تو ایک بندے کو لے کے میرے خیال سے اس طرح نہیں ہے، جیسا حضرت علی خود اپنے بارے میں کہہ رہے کہ جب تک آپ نے مجھے مناسب سمجھا آپ نے رکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت علی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کا وہ ظاہر ہے دنیا تو چلتی رہتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اتنا شخصیت پرستی کی ہی وجہ سے تو زوال ہے سارا پاکستان میں۔ ہاں صحیح کہہ رہی صحیح کہہ رہی، یہ چیز بہت زیادہ ہمارے ذہن ادروائز میں رہتی جو جہاں سے حق ملے انسان کو جو ہے نا وہ لے لینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ فلاں بندے نے کہی یا فلاں بندے نے کہی۔ اور کسی نے تو نہیں کچھ کیا؟ ٹھیک ہے، خوارج قتل کی سازش تیار کرتے ہیں۔ نہروان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی عسکری طاقت فنا کر دی تھی، ٹھیک ہے، مگر خارجی ذہنیت کے بہت سے لوگ مسلم معاشرے میں موجود تھے۔ اچھا جو مین خوارج تھے اس وقت ان کی عسکری طاقت، یعنی کہ جو خوارج میں جو فوجی ٹائپ کے لوگ ہوں گے نا ان سب کو ظاہر جنگ لڑنے تو وہی آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کو تو ختم کر دیا تھا نا، وہ تو سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے جنگ نہروان میں، جو ہم نے پڑھا تھا کہ صرف چند گھنٹوں کی بات تھی اور وہ جنگ ہوئی اور وہ ختم ہوئی، سارے کے سارے جو فوجی ٹائپ جنگجو جو خوارج جیسے ہم کہیں گے نا۔ لیکن خارجی ذہنیت کے بہت سے لوگ مسلم معاشرے میں موجود تھے، جو عام عوام ہوتی ہے جو اگری کرتے ہوں گے خارجیوں کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ تو تھے نا اپنی جگہ مسلم معاشرے میں، ایسے ہی سمجھیں گے نا اس بات کو۔
تو جو تو نہروان کی جنگ میں حضرت علی نے خوارج کی عسکری طاقت فنا کر دی تھی، مگر خارجی ذہنیت کے بہت سے لوگ مسلم معاشرے میں موجود تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اہم سیاسی مناصب پر فائز صحابہ سے شدید نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے خوارج نفرت کرتے تھے حضرت علی سے. باقی بتا رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اور ان کے علاوہ جو ڈفرینٹ مناصب پر تھے فائز صحابہ، تو ان سے بھی وہ شدید نفرت کرتے تھے خارجی نا. ان کے خیال میں یہی اکابر صحابہ تمام خانہ جنگی کے ذمہ دار تھے اور انہیں قتل کر کے ہی اسلامی معاشرے کو محفوظ بنایا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، جتنی بھی جنگیں وغیرہ اور آپس کے فسادات جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، تو ان سب کے ذمہ دار یہی اکابر صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، یہی جو صوبے کے گورنرز اور یہ سب جو بنے ہوئے تھے، تو یہ ان کے اکارڈنگ، خوارج کے اکارڈنگ یہی سب تھے. تو ان کو جب قتل کریں گے تبھی جا کے اسلامی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اسلامی معاشرہ محفوظ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا خوارج کا یہ عقیدہ تھا. ان کے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم مراوی، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکر آمادہ ہو گئے. اچھا، یہ 3 لوگ ان میں سے آمادہ ہو گئے کہ اسلامی سیاست کی 3 اہم شخصیات کو ایک ہی وقت میں شہید کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ 3 خوارج کے نام آ گئے کہ انہوں نے اس بات پر یہ راضی ہو گئے، ریڈی ہو گئے کہ اسلامی سیاست کی 3 اہم شخصیات کو ایک ٹائم میں ہی شہید کر دیں گے. ان کی یہ پلاننگ تھی. انہوں نے اپنی تلواروں کو زہر آلود کیا اور 17 رمضان نا 17 رمضان 17 ہی لکھا ہے نا یہ، ہاں ٹھیک ہے، اور 17 رمضان المبارک کو تینوں عظیم اسلامی شخصیات پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، پہلے تو اپنی تلواروں کو زہر آلود کر لیا اور 17 رمضان کو انہوں نے ارادہ کیا کہ تینوں پر ایٹ ون ٹائم ہی اٹیک کریں گے. عبد الرحمن بن ملجم کوفہ روانہ ہو گیا تاکہ حضرت علی کو شہید کرے. برق بن عبداللہ حضرت معاویہ پر حملے کے لیے شام کی طرف نکل گیا اور عمرو بن بکر نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے مصر کا رخ کیا. 17 رمضان المبارک کی صبح تینوں نے اپنے اپنے ہدف پر حملہ کیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے مگر بچ گئے. حملہ آور پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، جس نے حضرت معاویہ پر حملہ کیا تو وہ پکڑا گیا، قتل کر دیا گیا، اور حضرت معاویہ زخمی تو ہوئے لیکن وہ بچ گئے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بیماری کی وجہ سے حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر پڑھانے بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اچھا فجر کی نماز کا وہ والا ٹائم ہے نا، تو اس وقت جو ہے حضرت عمرو بن العاص مسجد ہی نہیں گئے جہاں انہوں نے پلان کیا ہوگا نا کہ مسجد میں اٹیک کریں گے، تو بیماری کی وجہ سے وہ نہیں گئے مسجد. پھر وہ عمرو بن بکر کی زہر آلود تلوار کی زد میں آ کر شہید ہو گئے. یعنی حضرت خارجہ بن حذافہ کو بھیجا تھا نا حضرت عمرو بن العاص نے اپنی جگہ، تو حضرت خارجہ بن حذافہ جو ہے وہ شہید ہو گئے عمرو بن بکر کی زہر آلود تلوار کی زد میں آ کر. قاتل یہاں بھی پکڑ کر قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، دونوں قاتل کر دیے گئے. اچھا، عبد الرحمن بن ملجم اور شبیب بن بجرہ. عبد الرحمن بن ملجم کو خلیفۃ المسلمین پر حملہ کرنا تھا. عبد الرحمن بذات خود نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھا. قرآن مجید کا حافظ و قاری تھا، مگر بعد میں گمراہ ہو کر خوارج کا سرگرم کارکن بن گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا عزم کر کے وہ سیدھا کوفہ پہنچا. وہاں ایک اور خارجی شبیب بن بجرہ کو بھی ساتھ ملایا. ٹھیک ہے، کوفہ جب پہنچ گیا تو کوفہ میں ایک اور خارجی تھا یہ شبیب بن بجرہ، تو اس کو بھی اپنے ساتھ اس نے ملا لیا عبد الرحمن بن ملجم نے، تاکہ مل کے مطلب دونوں پلان کریں اور شہید کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، نیچے نوٹ کیا لکھا ہے، عبد الرحمن بن ملجم کا تعلق میں حمینی قبیلے حمیر کی شاہ بنو مراد سے. فرین یمنی ہوگا، یمنی قبیلہ. کی شب جمعہ تھی. دونوں مسجد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں بیٹھ گئے. اچھا، یہ لوگ رات کے وقت بیٹھ گئے، مطلب نا 17 رمضان کی رات کو. ٹھیک ہے، باقی دونوں پہ صبح میں اٹیک ہوا تھا نا.
اچھا پھر قاتلانہ حملہ اور شہادت. ٹھیک ہے، رات میں یہ لوگ بیٹھ گئے حضرت علی کا ویٹ کرتے ہوئے. تو یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کل فرائیڈے ہے نا، صحیح. اوکے جی. باقی وہ حدیث آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، وہ جو ہے نا بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جانے والے پہ کیا ہے حدیث، تو وہ پھر انشاءاللہ گروپ پہ شیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.